बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रेस टॉक्स के लिए यहाँ आए भी और कवर भी करते रहे। सबसे पहले तो आपने देखा कि अभी फिर एक फॉरेन फंडेड फितना जो कि झूठा शख्स है, जो सुबह दोपहर शाम सिर्फ झूठ बोलता है और झूठ बोलने का सबक सिखाता और तलकीन करता है। और अगर उनकी पर्सनालिटी को, उनकी शख्सियत को एक लफ्ज़ के अंदर डिफ़ाइन किया जाए तो वो झूठा 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 और झूठा शख्स है। और जिसके झूठ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जनरल सेक्रेटरी जो रहे हुए हैं, जो सदर पाकिस्तान इस वक्त हैं, जिनसे इमरान खान साहब ने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए आइन शिकनी करवाई, आइन तोड़वाया, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने भी इमरान खान साहब को झूठा करार दे दिया है। इंडोर्समेंट कर दी है कि ये शख्स सिर्फ झूठ बोलता है। और ये इमरान खान साहब का एक बड़ा दिलचस्प तरीका है कि इनसे इनका सवाल पूछो, ये दूसरों को सवाल पूछने लग जाते हैं। इनसे फ़ॉरेन फंडिंग का सवाल करो तो कहते हैं पार्टियां फ़ॉरेन, और भी पार्टीज़ हैं जो फ़ॉरेन भाई अपना जवाब दें। 8 साल के बाद फ़ैसला फ़ॉरेन फंडिंग का आपकी जमात और आपके बारे में आया है, और जो दूसरी पार्टीज़ की फंडिंग के जो अकाउंटेबिलिटी और जो हिसाब है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर आज तक तहरीक इंसाफ ने ना कोई सबूत पेश किया, ना किसी किस्म का एविडेंस दिया कि कोई ऐसा अकाउंट के अंदर फॉरेन फंडिंग आई है जिसके ज़रिए हम ये किए। लेकिन एक बयानिया बनाना है, एक साइमल्टेनियस बयानिया बनाना है कि अगर मुझे कोई झूठा कह रहा है, मुझे कोई चोर कह रहा है, मुझे कोई करप्ट कह रहा है, मुझे कोई मुनाफिक कह रहा है, मुझे कोई साजिशी कह रहा है, तो मैं भी उसके साथ साथ एक ऐसा झूठा बयानिया बनाऊं और उसको बुनूं कि वो इतना झूठ बोल के बनाऊं कि वो सच लगने लग जाए। इनसे चोरी की बात पूछो तो दूसरों के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं। ओ भाई, एक बात बड़ी वाज़िया तौर पर मैं कहना चाहती हूँ कि 4 साल याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। इमरान खान साहब का ये हाल है इस वक्त। 4 साल तुम मुल्क के वज़ीर आज़म हो रहे हो, FIA के DG को बाथरूम्स में बंद करते रहे हो प्राइम मिनिस्टर हाउस के। तैयबा गुल को जो अपनी वीडियो लेकर आई कि नैब का चेयरमैन मुझे हरासा कर रहा है, उनको वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बंद करते रहे हो। 4 साल इख्तियारात इस्तेमाल करते रहे हैं। 4 साल पूरे एहतसाब की मशीनरी आपके पास रही, आपने रियासती ताकत को इस्तेमाल किया। तो आज क्या बताते हो कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा या हसन नवाज़ शरीफ या हुसैन नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ कहाँ रहते हैं, किधर हैं, कौन से फ्लैट हैं? अगर ये सारी बातें आपके पास मौजूद थीं तो क्यों अभी तक एवन फील्ड के अंदर नैब सबूत पेश नहीं कर सकी? अगर आपके पास दस्तावेज चोरी के एविडेंस मौजूद थे, सबूत मौजूद थे, तो 2 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को आपने गिरफ्तार किया, नैब की अकूबत खाने में रखा, कोट लखपत में रखा, हडियाला में रखा। आपने क्यों नहीं एविडेंस दिए और क्यों नहीं आपने उनको सज़ा दिलवाई? क्यों नहीं सबूत दिए पाकिस्तान की? अब आपका ख्याल है कि आप बोलें झूठ, बार बार बोलें, इल्ज़ाम लगाएं, बोहतान लगाएं और लोग सच समझ लें। ये तमाशा आपको क्यों आप ख़त्म नहीं करते? मतलब आप आज अवाम के दिमाग में ये सवाल होना चाहिए ना कि आज भी जलसों में खड़े होकर वो शख्स जिसने आइन शिकनी की, आइन तोड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, वो आइन के ऊपर हल्फ ले रहा है, जो सुबह दोपहर शाम झूठ बोलता है, मुनाफकत करता है, इल्ज़ाम लगाता है, वो झूठ बोलकर दूसरों पर आज तक इल्ज़ाम लगा रहा है। अगर तुम्हारे पास सबूत थे, आज जो नवाज़ शरीफ का नाम लेते हो अपना कद बढ़ाने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपना झूठा बयानिया बनाने के लिए, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ शरीफ इस तरह की बातें करते हैं, वो ऑडियोज़ चलाते हैं। तो ये ऑडियोज़ तो तुम पहले भी चलाते रहे हो, ये बातें तो आप पहले भी करते रहे हैं। तो जो झूठा फॉरेन फंडेड फितना है इस मुल्क के अंदर इस वक्त, मुनाफिक शख्स है, वो 4 साल इस इक़्तिदार पे काबिज़ रहा है। क्यों नहीं उस वक़्त आपने ये तमाम चीज़ें और गिरफ्तारियां की हैं, इन्वेस्टिगेशंस की हैं, सज़ाए मौत की चक्कियों में रखा है? तो क्यों नहीं आपने साबित किए ये सारे इल्ज़ाम? फिर उसके बाद आज फरमा रहे थे कल से कि वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक हो गई है, मैं अदालत जा रहा हूँ। किस बात पे अदालत जा रहे हैं आप? JIT तो बन गई है, आपने तो JIT में पेश होना है, क्योंकि आपने बैरूनी मुल्क, एक सदर ने कहा कि कोई बैरूनी मुल्क साजिश नहीं हुई। मैं इस बयानिए से अग्री नहीं करता,
جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کے رہ چکے ہیں, عمران خان صاحب کے بڑے قریبی شخصیت میں سے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کوئی میں بیرون ملک سازش نہیں ہوئی. آڈیو جو آئی ہے عمران خان صاحب کی, اس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے. اگر بیرون ملک سازش ہو رہی ہوتی تو اس کے ساتھ کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ رکھتے آپ کا جو کام ہے, ٹیبل, کرسی, مائکس, عوام کو بتاتے کہ یہ بیرونی ملک سازش 7 مارچ کو ہو گئی ملک کے ساتھ. 27 مارچ تک آپ نے اس سازش کے ساتھ کھیل کھیلا. 28 مارچ کے ساتھ آپ نے فورن آفس کو اس میں انوالو کیا, ملکی مفاد کو داؤ پر لگایا. اس کے بعد آڈیو لیکس میں آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ کھیل کھیلنا ہے, اس کے ساتھ کھیلنا ہے. یہ کوئی مذاق ہے؟ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں. اور پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے اس کی جو آڈیو ہے وہ لیک ہو رہی ہیں, ہم عدالت جا رہے ہیں. تو ذرا سنائیں جی. ایک شخص, میں اس کے بعد دونوں شخصیات کا نام آپ سے پوچھوں گی کہ یہ دونوں شخص کون ہیں, لیکن سنائیں جی پہلے شخص. جو میں کرتا ہوں, جو میں ٹیلی فون کرتا ہوں, جو بھی مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے, سب کچھ آئی ایس آئی کو پتا ہوتا ہے. اچھا, آئی بی کو بھی پتا ہوتا ہے, آئی ایس آئی کو بھی پتا ہوتا ہے. ویسے ٹیکنیکلی پتا ہونا چاہیے. بالکل. پرائم منسٹر کیا کر رہا ہے اس کے پتا ہونا چاہیے. نہیں, دیکھو منصور, یہ یاد رکھو, آج ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا جو بائیڈن ہو, یہ جو کریں گے سی آئی کو پتا ہوگا, کیونکہ وہ پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے نا. انہوں نے ایجنسی کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے سربراہ کو پروٹیکٹ کریں. جو پروٹیکشن دیں گے تو ظاہر ہے انٹیلیجنس کون کیا کہہ رہا ہے ان کے متعلق, سو ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. ٹیلی فون ٹیپ, گھر ٹیپ, نوکروں کو بھی انہوں نے خریدنے کی کوشش کی. ابھی تو وہ آڈیو ٹیپ نکل رہی ہے کہ پرائم منسٹر کے آفس میں وہ بھی ٹیپ ہو رہا تھا. میں اپنی ایجنسی سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا یہ کام رہ گیا ہے کہ اپنے اوپر لوگوں کو جاسوسی کراؤ؟ کیا آپ کا یہ کام رہ گیا ہے کہ جوڑ توڑ کرو کہ کس کو آپ لے کے آنا اور کس کو بلانا ہے؟ کیا آپ کو کوئی فکر ملک کی ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ آپ اگر دونوں کلپس دیکھیں تو انسان کی عقل جو ہے وہ دھنگ رہ جاتی ہے کہ یہ شخص ایک ہی ہے جو اپنے پہلے انٹرویو میں اس بات کو پہلا پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم ہے جو پی ایم آفس اور پی ایم کی ریکارڈنگ کو لیجٹمائز کر رہا ہے. کہہ رہا ہے بالکل ریکارڈنگ ہونی چاہیے, بالکل جو وزیر اعظم ہاؤس یا وزیر اعظم ہے اس کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے. یہ پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے وزیر اعظم کی. مطلب وہ لیجٹمائز کر رہے ہیں ملک کا وزیر اعظم. اس وقت یہ ملک کے وزیر اعظم تھے جو خود کہہ رہے ہیں کہ بالکل ریکارڈنگ بھی ہونی چاہیے, یہ ریکارڈنگ وزیر اعظم ہاؤس کی بھی ہونی چاہیے, یہ وزیر اعظم کی بھی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ پروٹیکشن ہوتی ہے وزیر اعظم کی. وہی شخص جس کو پتہ چل گیا کہ اس کی آڈیو لیکس آنے کے بعد اس کا جو بیانیہ ہے بیرون ملک سازش کا وہ دفن ہو گیا, جو یہ کہہ رہا ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا کیا کام ہے کہ جوڑو اور توڑو. جوڑ توڑ تو 5 MNAs کہہ رہے ہیں آپ کیا میں نے خرید لی ہیں. ہارس ٹریڈنگ اور غلط ہے کہ ٹھیک ہے بس کرو, عوام کو چالیں چلو, کھیل کھیلو. یہ وہ شخص ہے جو اگر سیاست میں کسی نے منڈی لگائی ہے تو وہ عمران خان صاحب نے لگائی ہے. اگر سیاست کو کاروبار بنایا جس کا جو مریم اورنگزیب نہیں کہہ رہی یا وہ پاکستان مسلم لیگ نون یا کولیشن گورنمنٹ نہیں کہہ رہی, وہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے 5 MNA خرید لیے ہیں, 5 کا بندوبست کر دو اور چالیں چلو. غلط ہے کہ صحیح ہے اس کی فکر نہ کرو. سائفر کے اوپر کھیل کھیلو, اس کو اپنے لیے استعمال کرو, اس کے منٹس کو تبدیل کرو, اس کو فیبریکیٹ کرو, اس میں فوجری کرو, اس کے بعد سائفر کو لے کر فرار ہو جاؤ, اس کی کاپی کو. یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور آج کھڑے ہو کر وہی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں عدالت جا رہا ہوں. اگر عدالت جائیں گے تو میرا مشورہ یہ ہے ایبسلیوٹلی فراڈ جو ہے, جب وہ فورن فنڈڈ فتنہ, ایبسلیوٹلی فراڈ فتنہ جب جائے گا عدالت تو کس منہ سے جائے گا؟ کیونکہ افسوس اس بات کا ہے کہ منہ تو ایک ہی ہے, شکل تو ایک ہی ہے. مطلب یہی شکل لے کر جائیں گے نا عدالت, جن شکل سے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ بالکل ٹیپ ہونا چاہیے, بالکل ریکارڈ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ پروٹیکشن ہوتی ہے.
وہی عدالت لے کے جائیں گے, عدالت میں یہ کلپ چلائیں, عدالت میں یہ بتائیں کہ یہ اس وقت کا وزیر اعظم جو اس کیس کو عدالت میں لے کر آیا ہے وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ہونا چاہیے, اس کو لیجیٹمائز کرتا رہا, اس چیز کو پروٹیکشن دیتا رہا. آج کس منہ سے عدالت جا رہا ہے؟ اس منہ کو لے کر پہلے جے آئی ٹی میں جائیں, کیونکہ اب یہ عدالت جانے کا نہیں, آپ کے جیل جانے کا وقت ہے. اور دوسری بات, اقتدار میں آنے کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیلا, دوسروں پر الزام لگایا, 1 کروڑ نوکری کا جھانسا دیا, 50 لاکھ گھروں کا جھانسا دیا, 90 دن میں کرپشن کا ختم کرنے کا جھانسا دیا, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرپٹ بھی خود, جھوٹے بھی خود, چور بھی خود, منافق بھی خود, فورن ایجنٹ بھی خود. اور یہ تمام کڑیاں آپ کو ملانی پڑیں گی. یہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے یہ سٹینڈ الون نہیں دیکھنا پڑے گا. جو فورن فنڈڈ فتنہ ہے, جب وہ اقتدار میں آیا تو اس نے ملک کی معیشت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا, کیا چالیں چلیں, ملک کی سیاست کے ساتھ کیا کھیل کھیلا, کیا چالیں چلیں, بغیر کسی غلط اور صحیح کی فکر ہونے کے باوجود یہ کہتا رہا کہ فکر نہ کرو. جس نے کشمیر کے سودا کیا, کشمیر کے بیانیے کے ساتھ کیا کھیل کھیلا, جو کہتا تھا مودی آئے گا, مودی کا الیکشن مودی جیت گیا تو کشمیر آزاد ہو جائے گا. یہ وہی شخص ہے جس نے نیب کے چیئرمین کی ویڈیو کو دکھا کر اس کو بلیک میل کیا, طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بند کیا, جس نے ڈی جی ایف آئی اے کو وزیر اعظم ہاؤس کے باتھ روم میں بند کیا تاکہ سیاسی مخالفین کے اوپر کیسز بناؤ. آپ نے کیسز بھی بنائے, جیلوں میں بھی ڈالا, انویسٹیگیشنز بھی کی, عدالتوں میں لے کر گئے, عدالتوں کے اندر ثبوت نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر بیلز ہوئیں, سرخرو ہوئے. آج تم ایون فیلڈ کی یہ جو دکھاتے ہو ویڈیوز, مریم نواز, یہ تمہارا خوف ہے, یہ تمہارا دماغی جو دماغ کا کے اوپر جو اثر ہے یہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ تم کتنے خوف میں مبتلا ہو. کیونکہ ہر روز, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر ثبوت ایک تھپڑ ہوتا ہے, صرف محسوس کرنے کی بات ہوتی ہے. عوام کے ساتھ کھیل کھیلتے رہے, عوام کی تقدیر کے ساتھ کھیل کھیلتے رہے, غلط اور صحیح کی فکر نہ کرو. اور آج کہتے ہو کہ میں جا رہا ہوں عدالت, اور آڈیوز لیکس کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں آڈیو لیک کیوں ہوتی ہیں؟ اور اس کے بعد جس پہ سوال کرتے ہو, اتنے بڑے ایبسلیوٹلی فراڈ شخص ہو جو تم سے سوال کرے, جو تم پر کیس بنے, تم دوسروں سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہو. اپنے سوالوں کا جواب دو. اور اب وہ وقت آ گیا, جیسے لہرا لہرا کے کاغذ کہتے ہو نا. اور یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ حلف لے رہے ہیں اس ایبسلیوٹلی فراڈ فورن فنڈڈ جھوٹے شخص کا, فورن فنڈڈ فتنے کا, اس نے آئین توڑا ہوا ہے ملک کا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے. یہ آڈیو لیکس لیک کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اس کو پروٹیکشن دی ہوئی تھی. یہ ان کے بیانیے کا حصہ تھا. وہ کہتے تھے آڈیو لیک, آڈیوز کو ریکارڈ کرو, وزیر اعظم کی آڈیو ہونی چاہیے. دوسروں کے اوپر الزام جو آج شخص لگا رہا ہے, اس نے تمام ریاستی اداروں کو وزیر اعظم ہاؤس میں بند کر کے رکھا ہوا تھا, یرغمال بنایا ہوا تھا دوسروں کے اوپر جھوٹے کیس بنانے کے لیے. تم 4 سال ملک کے اوپر مسلط رہے ہیں عمران خان صاحب. آپ الزام نہ لگاؤ, اب وہ وقت گزر چکا. اگر یہ جو آج کہہ رہے تھے پتہ نہیں کہ اتنا پیسہ, ہاں توشہ خانہ لے کر چلے گئے ہیں ریفرنس میں, تو 4 سال کیا کرتے رہے ہو؟ تب تو ریفرنس کی بھی ضرورت نہیں تھی, کارروائی کرتے, انویسٹیگیشن کرتے. اب کیا توشہ خانہ لے کر چلے گئے ہیں؟ اب کیا وہ اپلیکیشن الیکشن کمیشن میں لے کر چلے گئے ہیں؟ یہ کس قسم کا مذاق اور تماشا ہے؟ اور عوام کو بھی چاہیے کہ اس فورن فنڈڈ فتنے سے بچیں, اس کی گمراہی سے بچیں. یہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے اور پھر بند کمروں میں بیٹھ کے ان بیوقوف لوگوں پہ ہنستا ہے, کہتا ہے ان کے ساتھ چالیں چلو. عوام کو تو نہیں پتہ چلے گا کیونکہ ان کے دماغ اس وقت تیار ہیں, اس پہ اپنی چال چلو. یہ تمام ان لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے جو اس کے جھانسے میں آتے ہیں. یہ ایبسلیوٹلی فراڈ شخص ہے, یہ فورن فنڈڈ فتنہ ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے, عوام کو گمراہ کرتا ہے. اور جو کرپشن کے اور چوری کے اور ڈاکے کے ایف آئی اے کے اندر اس وقت کیسز انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں, اور جب ہر روز بے نقاب ہوتی ہے یہ سازش, تو اس وقت بالکل دماغی توازن ان کا کھو جاتا ہے. عمران خان کو یہ لانگ مارچ کرنے کے لیے
کہ آپ اجازت دیں گے یا کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات پریس ریلیز جو ہم نے کیبنٹ میٹنگ میں کی ہے کہ کتنے کروڑوں کا خرچہ آتا ہے اس فورن فنڈڈ فتنے کی جو عوام کے اوپر جس کے امپیکٹس ہیں سیکیورٹی کے اوپر سیفٹی کے اوپر عوام کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے اسلام آباد کے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے پچھلی دفعہ بھی 2014 کا جو دھرنا ہے جس کے واجبات آج تک میرا خیال ہے لوگوں کو نہیں ملے تھے. اب دوبارہ سے یہ وہ ایکسپینس ہے جس سے جو اسکولوں پہ لگ سکتے ہیں, جو ہسپتالوں پہ لگ سکتے ہیں, جو فلڈز پہ لگ سکتے ہیں, فلڈ وکٹمز پہ لگ سکتے ہیں, وہ اس وقت استعمال ایبسلیوٹلی فراڈ فتنے کی جھوٹے کی وجہ سے وہ یہ دھرنے کی مینجمنٹ میں لگیں گے لانگ مارچ کی. اور یہ بھی میں بات بتاتی چلوں کہ وہ تمام لوگ جس کا میں نے بتایا کہ پہلے ان کو بے وقوف بناتا ہے پھر بند کمروں میں ان کا مذاق اڑاتا ہے, ان کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنے انتشار پھیلانے کے لیے, فتنہ پھیلانے کے لیے, انسٹیبلٹی پھیلانے کے لیے, ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے جو چڑھائی کر رہا ہے, آج خیبر پختونخوا کے اندر کوئی ایسا شعبہ نہیں جو سڑکوں پہ نہ ہو, جن کو تنخواہیں, ایسا صوبہ جو اس وقت ڈیفالٹ کر رہا ہے, جس کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں, سرکاری ملازمین جو اس وقت وہاں ہیں جن کو یہ پتھر مارتے ہیں جب وہ اپنا حق مانگتے ہیں. لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے سامنے ہے. وہاں پنجاب کا جو حال 4 سال کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ کس اعمال کی بنیاد پر, کس پرفارمنس کی بنیاد پر, کس بیانیے کی بنیاد پر, کون سی دودھ کی نہریں بہانے کی بنیاد پر کیپٹل کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے, اور اس کے اوپر یہ ایکسپینس جو ہم خرچ کریں گے کیونکہ ہمارا فرض ہے پروٹیکشن سیفٹی سٹیزنز کی. دیکھیں پہلے آپ کو بتا دی ہے یہ بات کہ اگر کوئی سیاسی انتقام مقصد ہوتا تو 13 اپریل کو عمران خان گرفتار ہوتا, کیونکہ انہوں نے ایسے لوگوں کو گرفتار کیا تھا بغیر انویسٹیگیشنز کے, بغیر کیسز کے, سیاسی انتقام کی وجہ سے. اسی طرح یہ جو کیسز ہیں یہ 4-5 مہینے کی انویسٹیگیشن ہے, الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, فورن فنڈنگ ہے, اس کی پوری انویسٹیگیشن کے بعد یہ تمام اقدامات قانون کے مطابق اٹھائے جا رہے ہیں اور قانون کے مطابق انشاءاللہ اٹھائے جائیں گے. کل ایک خبر آئی تھی کہ 2 لوگ گرفتار کیے گئے آڈیو لنکس میں اور ان کا تعلق وزیر اعظم ہاؤس سے. ایک تو اس کی تصدیق کر دیں, دوسرا میں نے آپ کے سامنے 3-4 مہینے پہلے بھی مسئلہ اٹھایا تھا کہ یہ جو میڈیا مالکان ہے یہ بہت بڑا کارٹل بن گیا ہے. ابھی بھی یہ کیمرہ مین ان سے کیمرہ مجھے پتہ چلا ہے, مجھے یہ انسیڈنٹ کا پتہ چلا ہے, دعائے وقت کے لوگ بھی بیٹھے ہیں. مجھے دونوں لوگ مجھے دفتر میں مل گئے ہیں. ہم نے ایک کمیٹی بنا لی ہے جو اگلے ہفتے ہم نوائے وقت کی مل کے ان کے مسائل کا دیکھیں گے. جو کیمرہ مین کی بات مجھے آج پتہ چلی ہے وہ انشاءاللہ میں بات کروں گی, اور جتنا میکسیمم جو ہے وہ یہ بالکل زیادتی ہے, غلط بات ہے. مجھے ان کے مزید حقائق پتہ کرنے ہیں لیکن زیادتی انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے.